अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अली। आप देख रहे हैं इनफोकस और मेरे साथ मौजूद हैं फहद हुसैन साहब। नाज़रीन, वैसे तो अफगानिस्तान के हालात और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हमारे अक्सर प्रोग्राम्स में मौज़ू बहस होती है, मगर आज इस हवाले से ज़रा तफसील से बात करेंगे। इन दिनों अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास भी चल रहा है और आज वज़ीर आज़म साहब ने इस इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब भी किया। इस खिताब के नुकात को लेकर पाकिस्तान की हालिया दिनों में खारजा पॉलिसी की सिमत और अफगानिस्तान फैक्टर को मौज़ू बहस लाते हैं और फहद साहब से ज़रा तफसीली तजिया लेते हैं। फहद साहब, वज़ीर आज़म जो तकरीर के नुकात हैं उस पर तो हम बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले सवाल ये बनता है, और काफी लंबी चौड़ी तकरीर है, बड़ा कुछ उसमें बात हाँ 25 मिनट की तकरीर है और काफी ज्यादा उसमें नुकात हैं। तो सर, पहला सवाल मेरा ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को इस्लामाबाद में बैठ के वीडियो लिंक के जरिए ये खिताब करना चाहिए था या वहां पे जाकर अपना मुकदमा सामने रखना चाहिए था? सबसे अहम सवाल आपने शुरू में किया वकास, मेरा ख्याल है अहम है। अच्छा, और अहम इसलिए भी है क्योंकि इसको एक सियासी ट्विस्ट भी दिया गया ना। देखिए, अपोजिशन जो है उसकी तनकीद यही आ रही है कि जनाब वज़ीर आज़म साहब वहाँ इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको कोई मीटिंग्स नहीं मिली थी, और वो उसको अपने तरीके से, जाहिर बात है कि जी बिल्कुल, ऐसा इकबाल साहब ने भी यही बयान किया था। हाँ। अच्छा, देखिए, सवाल बड़ा अहम है और दोनों तरफ से इसको देखा जा सकता है। यानी मैं अगर उस तरीके से देखूं कि देखिए इस वक्त जो अफगानिस्तान में सूरत हाल बन रही है और पाकिस्तान जो है उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट हुआ है, और उसके बाद ख़ास तौर पे मगरब में हर जगह जो है वो ये एक ख़तरे की हमारे लिए घंटी बज रही है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कहीं नज़ला ना गिरना शुरू हो जाए, और जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो उस तरीके से सामने आना चाहिए। तो ये तमाम तर सूरत हाल को सामने रखते हुए ये मंतक तो बनती थी कि वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर जाएँ, न्यूयॉर्क में जाएँ, जनरल असम्बली में जाएँ, और वहाँ पे वो जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाएं। तमाम दुनिया के वहाँ पे अहम लोग आए हुए हैं, उनसे बातचीत करें। जाहिर बात है जब वज़ीर आज़म एक मुल्क की बात करते हैं, वो भी पाकिस्तान के, तो लोग तो सुनेंगे। और अफगानिस्तान में हर शख्स को पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर पाकिस्तान ही है। और ये पहली बैठक थी अफगानिस्तान की सिचुएशन के बाद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये बिल्कुल पहला इतना बड़ा एक सफारती मेला सज रहा था जब से ही हुआ है, तो मंतक तो है। लेकिन मेरे ख्याल में एक पॉइंट और भी है, और उसको हमें ज़रा थोड़ा सा नाजरीन के लिए उसकी वजाहत करनी चाहिए। अच्छा, देखिए, इस वक्त एक और वजीर आजम साहब जो हैं जो इस टाइम अमेरिका में मौजूद हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, जफ्फियां डाल रहे हैं जो बाइडेन साहब से कोरोना के दिनों में। हाँ। कौन, हम किन की जिक्र कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी साहब की बात। नरेंद्र मोदी साहब। अच्छा, और वो वहां पे इसलिए गए हुए हैं क्योंकि वहां पे एक मीटिंग हो रही है क्वाड की। बिल्कुल, वो क्वाड वो 4 ममालिक हैं जिसमें अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। और ये वो क्वाड, वो मुल्क, ये वो एक तरह की ग्रुपिंग है अमेरिका ने बनाई है जिसका मकसद ये है कि इस खित्ते में चीन के सामने जो है वो एक तरीके से एक इस तरह का एक इत्तेहाद बनाया जाए जो चीन का जो एक राइज है उसको थोड़ा सा चेक में करे। हमारे ताल्लुकात अमेरिका से कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है इस वक्त, और ख़ास तौर पे हमारे वज़ीर आज़म तो ये इशू बन चुका है कि जनाब वो तो बाइडेन साहब ने फ़ोन भी नहीं किया, और बार बार, हालांकि पता नहीं हमने वो इशू क्यों मना दिया वकास, उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल अब बन गया है। वज़ीर आज़म साहब ने उस दिन इंटरव्यू में वो जो CNN का था कुछ थोड़ी सी सख्त बातें भी कर दी बाइडेन के हवाले से कि जो उनको मालूम नहीं है और ये है वो। अब देखिए, अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस टाइम वहाँ पर जाते तो उनका बाइडेन से मुलाकात का चांस, चले मैं नामुमकिन नहीं कहता, बहुत ही कम था, ना होने के बराबर था। हमें समझ आ रही ना क्यों। और अगर उसी तरीके से उनकी वॉशिंगटन में उस तरह की शायद एक्सेस उनको ना मिलती जो कि मिलनी चाहिए, तो बुरा लगता और कंट्रास्ट ड्रॉ होता कि देखें, एक तरफ तो ये भारतीय वज़ीर आज़म आए हुए हैं, वो जिस तरह आपने कहा कि वो जफ्फियां उनको डाल रहे हैं व्हाइट हाउस के अंदर, और एक तरफ हमारे वज़ीर आज़म जा रहे हैं जिनके लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं। तो मेरे ज़ाती ख्याल में अगर मैं ये दोनों जो इसके जो जाविये उनको सामने रखूं कि एक तरफ हमें ज़रूरत थी कि वज़ीर आज़म की आवाज़ वहाँ पे गूंजे, और दूसरी तरफ हम ये भी नहीं चाहते कि इस वक्त इन हालात में इंडिया से हमारा कॉन्ट्रास्ट हो, तो मेरे ख्याल में ये फैसला दुरुस्त ही था। अच्छा ही हुआ कि वो नहीं कहा। अच्छा सर, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है ना कि बाइडेन साहब ने अगर फ़ोन नहीं किया प्राइम मिनिस्टर साहब को, या ऐसी कोई मीटिंग भी स्केड्यूल वहाँ पे नहीं थी, तो क्यों इस चीज़ को सीरियस अमरीकी जो इंतजामिया नहीं ले रही? क्योंकि मेन की प्लेयर तो अफगानिस्तान में पाकिस्तान ही है ना, अफगानिस्तान के हवाले से। बिल्कुल है, भारत तो उस कदर नहीं है जितना पाकिस्तान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, उसमें ना जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो आपका सवाल कि अमेरिका हमें उस तरीके से क्यों नहीं कर रहा, इसमें बात कर सकते हैं, लेकिन उसका दूसरा जो एंगल है वो ये कि हमें कितनी ज़रूरत है बात करने की।
ہاں اور دیکھیے یہ تو میں نے کہہ دیا کہ چلیں وزیر اعظم کا کچھ حد تک سمجھ آتی ہے کہ وہ نہیں گئے کیونکہ معاملات اس طریقے سے شاید غلط میسیجنگ ہو جاتی، لیکن کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم یو این جنرل اسمبلی کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو مکمل طور پر اپنے فائدے کے لیے استعمال نہ کریں، اپنی بات کو مزید لوگوں دنیا تک پہنچانے کے لیے استعمال نہ کریں؟ اس پلیٹ فارم کو، اس اسمبلی کو، وہاں جو اتنی بڑا ایک میلہ لگ رہا ہے، جو دنیا جہان سے لوگ آ رہے ہیں، اس کے سائڈ لائنز میں اتنی میٹنگز ہوتی ہیں، میں کئی بار ادھر جا چکا ہوں، کور کر چکا ہوں یو این جنرل اسمبلی، تو وہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہاں پہ کس طریقے سے یعنی سفارتکاری عروج پر ہوتی ہے۔ کیا ہمیں فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا؟ خاص طور پر جس طرح کہ آپ نے بالکل درست کہا وقاص کے طالب ابھی کابل میں جب سے طالبان کا ٹیک اوور ہوا اس کے بعد یہ پہلا اتنا بڑا ایک سفارتی میلہ جمع ہو رہا ہے، ہماری کون نمائندگی کر رہا ہے؟ قریشی صاحب وہاں پہ، وزیر خارجہ موجود ہے، بڑی اچھی بات ہے گئے، لیکن کافی نہیں ہے۔ یعنی میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس طرح کی مطلب عملی بناتے کہ وہاں جا کے پاکستان کی آواز بڑی زور سے سب کو آنی چاہیے تھی، ہر جگہ ہم ہر پلیٹ فارم، ہر میٹنگ، ہر سٹیج، ہر اپرچونٹی استعمال کرتے کہ ہم اپنا موقف بیان کر سکیں، چاہے وہ وہاں کے جو سرکاری آفیشلز ہیں وہ ہیں، چاہے وہ وہاں کا میڈیا ہے، چاہے وہ دیگر جو نجی وہاں پہ آرگنائزیشن ہے۔ یہ دیکھیں نا، نیو یارک، واشنگٹن، اچھا لگے برا لگے اس ٹائم وہ سب سے بڑا ایک گلوبل پلیٹ فارم ہے آپ کے لیے، اور ہر دنیا جہان کا جو انفلوئنشل پلیئر ہے وہاں پہ موجود ہے، اور دنیا جہان کا میڈیا وہاں پہ موجود ہے، جہان کا میڈیا موجود ہے۔ تو میرے خیال میں ہم نے یہ موقع ضائع کیا۔ قریشی صاحب بڑا اچھا کام کرے، دیکھیں جتنا وہ کر سکتے ہیں شاید وہ کر رہے ہیں، انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو بھی انٹرویو دیا، انہوں نے دیگر جگہوں پہ بھی بات چیت کی، لیکن اگر ان کی جگہ ہمارا باقاعدہ ایک پورا پلان ہوتا اور پورے زور و شور سے ہم جاتے تو شاید ہم اس موقع کا بہتر فائدہ اٹھا سکتے۔ یہ اسی چیز کی عکاسی کر رہا ہے جو ابھی میں اور آپ بات کرنے جا رہے ہیں۔ صحیح ہے، چلیں یہ موقع تو پتہ نہیں پاکستان کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے کیا سوچ کے جو ہے ادھر بیٹھ کے تقریر کی ہے، وہ تو وہی بہتر جانتے ہیں، لیکن سر ان کی جو تقریر کے نکات ہیں 25 منٹ کی یہ تقریر تھی اور اس میں انہوں نے بہت سے پوائنٹس اٹھائے، اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریر سے پہلے ہمیں آئیڈیا تھا کہ پرائم منسٹر کیا کیا بات کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، ہاں، انہوں نے ایک ہسٹری بھی بتائی پاکستان کی اور افغانستان کے معاملات کے حوالے سے، پاکستان کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا، اس میں کتنا فائنینشیل نقصان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ بات کی رونلڈ ریگن کی کہ وہ جہادیوں کے حوالے سے ان کی کیا پالیسی تھی، اس کے بعد 9/11 کی انہوں نے بات کی، پھر امریکہ کی پالیسی کی بات کی، مہاجرین کی بات کی جو افغانستان سے آئے۔ تو یہ نکات اس وقت بات کرنے کے لیے امپورٹنٹ تھے یا اس سے ایک دو قدم ہمیں آگے جانا چاہیے تھا؟ بڑی جامع قسم کی تقریر تھی جس طرح آپ نے کہا وزیر اعظم صاحب کی۔ وہ آپ کو یاد ہے پہلے جب وہ اقوام متحدہ گئے تھے تو انہوں نے وہ ایکسٹمپور تقریر کی تھی اور وہ بڑی ہٹ بھی ہوئی تھی، اتنا بڑا انہوں نے جو ہے وہ دو ٹوک جو ہے وہ باتیں کی۔ بہرحال وہ تو خیر پچھلے سالوں کی بات ہے۔ اس باری جو روایتی طور پر وقاص ہماری اقوام متحدہ کی جو تقاریر ہوتی ہیں ان میں کشمیر کا ہمیشہ ذکر ہوتا ہے، وہ انہوں نے کیا، بڑے زور و شور سے کیا، اور اچھا کیا کہ انہوں نے جو کشمیر میں جو کچھ مظالم ہو رہے ہیں ان کو اجاگر کیا اور بڑی تفصیل سے جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے اس کی جو کارستانی ہے ان پہ ان پردہ جو ہے وہ اٹھایا۔ اچھا، کلائمیٹ چینج بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، وزیر اعظم کے تو دل کے بھی قریب ہے اور اس ٹائم دنیا میں ایک ٹرینڈنگ ٹاپک، اس پر انہوں نے بات کی، اچھا کیا، اور پاکستان کو اس پہ کریڈٹ بھی مل رہا ہے اور یو کے پرائم منسٹر میں بھی بات کی تھی۔ ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، تو وہ بڑا اچھا کیا، اس پہ بھی انہوں نے بات کی، اور دیگر کچھ اور معاملات بھی تھے۔ لیکن اصل بات وہی ہے کہ اس وقت دنیا افغانستان پہ سننا چاہ رہی ہے، اور خاص طور پر وہ پاکستان کو سننا چاہتی ہے کہ پاکستان افغانستان پہ کیا کہے گا اور اب کیا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اور یہ جو کچھ انہوں نے کیا، یہ وہ صرف وہ نہیں کر رہے، یہ ہمارا بدقسمتی سے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑا ہے وقاص کہ ہماری جو ایک ریاستی جو ایک سوچ ہے یا جو ایک طریقہ کار ہے وہ یہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے اس ایک مجموعی جو ہمارا بیانیہ ہے اس کی ترجمانی وہاں پہ تو کر دی، لیکن وہ بیانیہ کیا ہے؟ وہ بیانیہ یہ ہے کہ دیکھو جی ہمارے ساتھ کتنی زیادتی۔ ہاں، مین فوکس یہ تھا۔ اور کہاں سے تھا؟ یعنی وہ وزیر اعظم صاحب نے 8 سے 30-40 سال پہلے کا شروع کیا کہ جی وہ افغانستان کی جنگ تھی، پھر اس میں وہ مجاہدین آئے، وہ مجاہدین کو امریکہ نے سپورٹ کیا، رونلڈ ریگن نے ان کو ہیروز کہا، اس کے بعد پھر امریکہ جو ہے وہ چلا گیا، جو ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، پھر یہی لوگ جو تھے وہ کل کو جو ہے وہ ہمارے گلے پڑ گئے، اور پھر وہ دہشت گردی کا معاملہ شروع ہو گیا، اور پھر امریکہ واپس آ گیا اور اب وہ پھر چلا گیا۔ یہ ایک لمبی رام کہانی ہے 4 دہائیوں پہ محیط، اور اس کا جو خلاصہ ہے یا اس کا جو بنیادی نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی
آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کتنی زیادتی کی. ہاں مجھے بتائیں وقاص اس کا کیا فائدہ؟ یعنی دیکھیں ہم کو وہاں پہ لوگوں کو تاریخ تو نہیں پڑھانے جا رہے نا. ایسے ہی اچھا کیا جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی اس میں غلط کوئی نہیں ہے, بات ایسے ہی ہے اور ایسے ہی ہوا. لیکن میرا ماننا یہ ہے, میرا کہنا یہ ہے کہ یہ بات ہم اتنی بار کر چکے ہیں کہ اب اس کا اثر نہیں ہو رہا. اس وقت ایک اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس وقت لوگ سننا کیا چاہ رہے ہیں؟ لوگ پرانے زمانے کی رام کہانی اور رونا دھونا اور ہائے اور صفے ماتم بچھانا یہ لوگ نہیں سننا چاہ رہے. لوگ یہ سننا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان اب کیا دیکھ رہا ہے, اب کیا کرنا ہے, اب کیا ہونے جا رہا ہے, پاکستان آنے والے دنوں میں کیا رول پلے کر سکتا ہے. ہم تو یہ بتانا چاہیے تھا نا ہمیں. سر یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے بتایا. ایک ہم بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. فاتح صاحب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاسٹ کے معاملات سے ہٹ کے آگے جو ہے وہ کس چیز کو لے کے چلنا چاہیے. تو بنیادی سوال سر یہ ہے کہ اس وقت افغانستان میں ہمارا انٹرسٹ ہے کیا اور کس طرح سے ہم اس انٹرسٹ کا تعاقب کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں دیکھیں نا سب سے بڑی اب جو ایک بات کرنے کی ہے اور جو سوال پوچھنے کا ہے وہ ہے یہ کہ اب ہمیں کیا چاہیے. ہاں اور ظاہر بات ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے, اپنا مفاد دیکھنا ہے. ہماری ضرورت ہے امن کی, اور سب سے زیادہ ضرورت جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں امن کی ہے وہ بات ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں افغانستان میں اگر امن نہیں ہوتا تو دہشت گردی ٹی ٹی پی کا سارا معاملہ ہمیں نقصان ہے. اچھا پھر اگر وہاں پہ جنگ بندی رہتی ہے تو جنگ اگر چھڑتی ہے یا وائلنس ہوتا ہے یا کل کو کوئی اور اس طرح کی انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو ریفیوجیز کا معاملہ جو ہے وہ کدھر آئے گا؟ وہ ہمارے پہ آئے گا. اور تیسرا یہ کہ اگر وہاں پہ طالبان کا کنٹرول ویک ہوتا ہے, یعنی گورنمنٹ کا کنٹرول ویک ہوتا ہے, تو آئی ایس ہو گیا یا دیگر جو دہشت گرد گروپس ہیں ان کے لیے اسپیس زیادہ ہوتی ہے, تو اس کی چھینٹیں کس پہ آتی ہیں؟ وہ ہمارے پہ آتی ہیں. اگر پیس ہوتا ہے تو ہماری جو ہم کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. جو ٹریڈ کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے ہمیں فائدہ ہے. جو ہم بات کر رہے ہیں مختلف پائپ لائن کے پروجیکٹس ہیں, دیگر ایشوز ہیں, بہت سارے اور پروجیکٹس ہیں, وہ اگر وہاں پہ لگتے ہیں, سی پیک وہاں پہ جو ہے وہ اگر وہاں پہ اسٹیبلش ہوتا ہے, کس کو فائدہ ہے؟ ہمیں فائدہ ہے. تو ہمیں چاہیے پیس, لیکن کون سی والی پیس چاہیے؟ یہ دیکھیں نا, یہ امپورٹنٹ. ہمیں وہ پیس چاہیے جس سے وہاں پہ اسٹیبلٹی ہو, کیونکہ افغانستان میں اگر استحکام ہوگا تو ہمیں ہوگا فائدہ. اب طالبان کہتے ہیں جی پیس تو ہم لے آئے, لیکن اگر وہ امن لے آئے ہیں اور اس امن کے ساتھ ان کے وہ مسائل حل نہیں ہو رہے جو اس ٹائم ان کے سر پہ ہیں, تو اس امن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مثلا اس ٹائم کی چیزیں جو اگلا میرا خیال ہے ہماری ڈسکشن پوائنٹ ہے بالکل کہ طالبان کو کس چیز کی ضرورت ہے, فوری طور پہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی ہم بات کریں گے کہ بھئی لیوریج ہماری کیا ہے. دیکھیں نا, طالبان کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے بیسکلی اس ٹائم. ان کو ریکگنیشن چاہیے, اور ابھی تک کوئی ریکگنائز نہیں کر رہا. جی ایسے ہی. اور ماشاءاللہ اگر آپ ان کی حرکتیں دیکھیں, یہ ابھی جو بیان آیا ہے کیا تھا ان کا سزاؤں کے حوالے سے تھا, اور پبلک ہینگنگ, ایک دوسری پبلک ہینگنگ وہ کر چکے ہیں اس 1 مہینے میں. اور انہوں نے کہا جی ہم ابھی جو ہے وہ گردنیں بھی اڑائیں گے اور ہاتھ بھی کاٹیں گے. تو وہ بہرحال وہ اپنے کیس کو خود ہی خراب کر رہے ہیں. انہیں ریکگنیشن چاہیے, اور بین الاقوامی جو کمیونٹی ہے اس سے چاہیے, اور جلدی چاہیے. جب ریکگنیشن ہو جائے گی اس کے بعد انہیں انویسٹمنٹ چاہیے, ایسے ہی انہیں ٹریڈ چاہیے, فائنینشل سپورٹ چاہیے, انہیں امداد چاہیے, انہیں این جی اوز کی مدد چاہیے, انہیں ڈونر فنڈز ہیں اس کی ضرورت ہے. کیونکہ اس کے بغیر, آپ کو بتاؤں ابھی یو این کی ایک کانفرنس ہوئی ہے 1 ہفتہ 10 دن پہلے, وہاں پہ یو این سیکرٹری جنرل نے اپنی اسپیچ میں کہا ہے کہ اگر افغانستان کو جو ہے وہ بہت جلد امداد نہ ملنی شروع ہوئی اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے انگیجمنٹ نہ ہوئی تو ان کا جو غربت کی شرح ہے اگلے سال تک وہ 90% سے اوپر چلی جائے گی. 90% سے اوپر چلی جائے گی. کیسے سسٹین کریں گے طالبان یہ اگر حالات ہو رہے ہیں؟ تو اس کو یہ چاہیے. یعنی دوسری چیز ریکگنیشن کے بعد انہیں امداد چاہیے. اور تیسری چیز جو دہشت گرد ان کے سرزمین پہ موجود ہیں, آئی ایس جس طریقے سے آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے حملے ہو رہے ہیں, جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں. تو اگر وہ بڑا خطرہ بن گئے تو طالبان کو جس امن کی وہ وعدہ کر کے آئے وہ تو نہیں ہوگا. تو انہیں
یہ بھی ان کو چاہیے کہ یہ جو گروپس ہیں یہ کسی طریقے سے مینج ہوں یا کنٹرول میں آئیں. یہ 3 بڑی چیزیں جو طالبان کو. اچھا, اس میں اگر پاکستان کا سر رول دیکھا جائے تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں ہمارا لیوریج ہے, تو کس طرح سے لیوریج ہے اور طالبان کو اس وقت ہمارے سے کیا چاہیے؟ انہوں نے پچھلے دنوں کچھ بیان بھی تو دیے نا طالبان نے, کچھ پاکستان جی کو. جی بالکل دیے ہیں. ایک ان کے جنرل مبین ہیں, ان کا بیان آج کل بڑا چل رہا ہے جو پاکستان مخالف دیا, انہوں نے وزیر اعظم کے خلاف بھی بولے ہیں وہ. یعنی ہم لوگ تھوڑے سے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ اچھے تعلقات تھے, کس طرح کے بیان. سر یہ بھی بات ہو رہی ہے نا کہ اب وہاں پہ دھڑا بندی ہو گئی ہے. ایک گروپ وہ ہے جو وہاں پہ لڑتا رہا ہے, ایک گروپ وہ ہے جو دوحہ میں بیٹھ کے مذاکرات کرتا رہا ہے. تو ان دونوں میں بھی کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہا ہے, وہ اپنی پالیسی کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں, اور جو مذاکراتی گروپ ہے وہ اپنی پالیسی کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. ملا برادر جو ہیں وہ مذاکراتی اس میں ہیں, اور کچھ کھڈے لائن بھی ہو گئے. جی کافی زیادہ ہو گئے. ان کو تو وزیر اعظم بننا تھا. ایسا ہی ہے. دیکھیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں جی, ہمیں مغربی ممالک کہتے تھے کہ جی آپ کا قصور اس لیے ہے کیونکہ آپ کا جو اثر رسوخ ہے وہ ان کے مطابق جو آپ کی لیوریج ہے, آپ اگر وہ استعمال کرنا چاہیں تو آپ طالبان سے وہ کام کروا سکتے ہیں جو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ کریں, لیکن آپ لوگ نہیں کر رہے کیونکہ آپ کرنا نہیں چاہتے, چنانچہ وہ نزلہ ہمارے پہ گرا رہے ہیں. یہ ایک منطق چل رہی ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی طالبان کے اوپر ہمارا ایکچولی لیوریج اتنا نہیں ہے, اور لوگ غلط سمجھتے ہیں. اور اگر ہم انہیں کچھ کہہ بھی دیں, ہم دیکھیں, ہم لوگ کہتے ہیں دیکھیں آپ پاکستان کہہ تو رہے انہیں کہ آپ اپنی حکومت سازی میں مائنورٹیز کو انکلوڈ کریں, دیگر ایتھنیسٹیز کو انوالو کریں, خواتین کو انوالو کریں, وہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. تو وہ والا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ جی پاکستان کا لیوریج نہیں ہے. اچھا, لیکن وقاص اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم اس کو تھوڑا سا ڈائسیکٹ کریں. میرے خیال میں 5 فیزز ہیں طالبان کے ایوولوشن کے جہاں پہ ہمارا لیوریج کی ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا کیا تھا کہ جب طالبان کا اوریجنل رائز ہوا ہے 90s میں, اس میں پاکستان کا رول تھا بالکل تھا, کوئی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد 3 ملکوں میں جنہوں نے ان کو ریکگنائز کیا اس میں ہم بھی تھے. تو پہلا فیز تو وہ تھا رائز آف طالبان, اس میں ہمارا جو تھا وہ رول تھا. اس کے بعد ان کا ہوا فال آف طالبان, جب جنگ شروع ہوئی فال ہوئی, اس میں ہمارا یہ رول تھا کہ جی ہم نے بھی پکڑ دھکڑ کی, کچھ کیا, لیکن بعد میں ہم نے اس طریقے سے یہاں پہ ان کو پناہ بھی دی. تو ہماری لیوریج تھی, ان کی ساروں کی فیملیز یہاں پہ رہتی تھیں, وہ خود ان کیمپوں میں رہتے رہے, پاکستان میں رہتے رہے. پھر تیسرا فیز تھا وکاس, جب ان کی وہ اسٹرگل شروع ہوئی ہے امریکہ اور اتحادی فوجوں کے خلاف. یعنی 20 سال وہ لڑتے رہے نا. اچھا, ہم نے ان کو ویپن شاید نہ دیوں یا پیسے نہ دیوں, لیکن یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ یہاں پہ آ رہے تھے, اور ایک طریقے سے پاکستان کا یہ موقف تھا کہ جی ہم ان کے خلاف کیسے لڑ سکتے ہیں, ہمارے پاس پہلے کم کو ایشوز ہیں, اور وہ ہمارے خلاف تو نہیں لڑ رہے, وہ تو ان لوگوں کے خلاف لڑ رہے ہیں جنہوں نے ان کے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو اس ٹائم بھی ہماری لیوریج اس طریقے سے تھی. پھر چوتھی چیز آئی جب پیس ٹاک شروع ہوئی ہیں. امپورٹنٹ تھا وہاں پہ. بالکل ایسا, وہاں پہ ان کو دھکا مار کر پیس دوحہ تک کون لے کے گیا؟ ہمارا بڑا رول تھا, اور ہماری اس میں لیوریج تھی اس طریقے سے. تو یہ چوتھا فیز ہو گیا. اب آیا 5واں فیز, جب وہ جیت گئے پوسٹ وار. تو اب اگر یہ کہتے ہیں کہ جی 4 فیزز میں تو آپ کی لیوریج تھی, تو 5ویں میں کیا کسی نے کوئی جادو کی چھڑی ہلائی ہے اور وہ غائب ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہم کہیں گے وہ کریں گے, لیکن یہ بھی نہیں بات کہ جی پاکستان تمام تر ممالک کی طرح ہو گیا. ہمارا جو انگیجمنٹ ان کے ساتھ رہی ہے, جو ہماری ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ رہی ہے, جو جتنی عرصے سے ہم ان کے ساتھ جو ہے یہ یہاں پہ جڑے ہوئے ہیں, اچھا برا سب پاکستان کا انفلوئنس ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے, یہ اصل چیز ہے. تو چنانچہ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان جو بھی لیوریج ہے اس کو اپنے فائدے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں. پوسٹ وار میں اصل یہ ہے کہ اب اسٹریٹجی پاکستان کی کیا ہونی چاہیے. ایک بریک لے لوں میں, بریک کے بعد ناظرین اسی آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فاضل صاحب, ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے پوسٹ وار صورتحال میں اسٹریٹجی کے حوالے سے. دیکھیے, اب ہمیں کیا اب طالبان کے ساتھ کس طریقے سے اپنی لیوریج کو استعمال کرنا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے طالبان ہماری بات کیوں سنیں گے, تو میں نے ابھی بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ 5 میں سے 4 فیزز میں تو ہم ان کے ساتھ انویسٹڈ رہے. جی, اب دیکھیے اس ٹائم امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں وکاس ہمیں 3 بیسکلی, اگر ہماری جو افغانستان کی پالیسی ہے نا اس کو اگر آپ دیکھیں تو مجھے صرف
تین مختلف ایریاز نظر آتے ہیں جہاں پہ ہمیں انگیج کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. پالیسی وائز اور کمیونیکیشن وائز ہم نے اپنی بات بھی ٹھیک کرنی ہے نا, وہاں پہ ہم مار کھاتے ہیں. ایسا ہی ہے. ایک ہے ہمارا آڈینس ہے طالبان, دوسرا ہمارا آڈینس ہے جو یہاں پہ ہماری کنٹریز ہے, خاص طور پر افغانستان کے جو تمام ہمسائے ممالک ہیں, جو ایک ہمارا اپنا بلاک بنتا ہے, وہ دوسرا آڈینس بنتا ہے. اور تیسرا آڈینس بنتا ہے مغرب, ویسٹ, امریکہ, نیٹو, یورپ, یہ سارا. یہ تین مختلف آڈینسز ہیں, ان تینوں کو ہمیں انگیج کرنا ہے سائملٹینیس. ان کے حوالے سے اسٹریٹجی ہونی چاہیے ہماری. بالکل ہونی چاہیے. دیکھیں اب دیکھیں طالبان کو ہم نے کیا انگیج کرنا ہے. ہم نے طالبان کو یہ کہنا ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہماری لیوریج ختم ہو گئی, انہیں ہمیں یہ بتانا ہے اور طریقے سے بتانا ہے اور شور کیے بغیر بتانا ہے, خاموشی سے, کہ اگر انہیں ریکگنیشن چاہیے جو کہ انہیں چاہیے, تو وہ اس کا سب سے جو انفلوئنشل پلیئر ہے وہ ہم ہیں. ایسا ہی وزیر اعظم نے بھی تقریر میں بھی شاید یہ بات کی. جی بالکل, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. سپورٹ کرنا چاہیے بالکل. اور اس لیے کرنا چاہیے تاکہ وہاں پہ ایک ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر نہ ہو جائے افغانستان کے لوگوں کے لیے. طالبان کو ہمیں یہ باور کرانا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو ریکگنائز کروانا ہے تو ان کو پاکستان کے تھرو جانا پڑے گا, کیونکہ ہم وہ تمام چیزیں کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں, ہم لابی بھی کر سکتے ہیں اور بہت کچھ حد تک ہم کر بھی رہے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ. دوسرے الفاظ میں ان کو رام کرنا ہے, ہم نے افغانستان رام بھی کرنا ہے اور انہیں تھوڑا سا یہ سمجھانا بھی ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کیونکہ جیت گئے ہیں اور تو اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور آپ تالی بجاتے ہی جو ہے معاملات ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. وکٹری ہو گئی ہے, وکٹری کے بعد اس کو بلڈ کرنا ہے, اس کو سسٹین کرنا ہے. دوسرا ریجنل کنٹریز کو بھی دیکھیے, ہمیں میرے خیال میں ہم نے یہاں پہ پچھلے پروگرام میں بات کی تھی, ایک انٹیلیجنس چیفز کی ساری میٹنگ, بڑا اچھا سٹیپ تھا, زبردست سٹیپ تھا. پاکستان اس کا مین کوآرڈینیٹر تھا. اس سے پہلے وزیر خارجہ بھی اس طرح کی ایک ورچوئل میٹنگ کر چکے ہیں جس میں تمام تر خطے کے جو وزراء خارجہ ہیں ان کو ہم نے کوآرڈینیٹ کیا. تو ہم نے ریجنل جو ایک کنٹریز ہیں ان کو ایک طریقے سے موبلائز تو کیا ہوا ہے, لیکن ایشو یہ کہ ہمیں اس کا انجن بننے کی ضرورت ہے کیونکہ سب سے زیادہ انویسٹڈ ہم ہیں. اور تیسرا ہے مغرب اور ویسٹ, جن سے جہاں پہ اس ٹائم ہمیں سب سے زیادہ پرابلمز ہو رہے ہیں, وہاں پہ جس طرح ہم نے بات کی ایک موقع ہم نے کھویا ہے, لیکن ہمیں ایک پلان بنانا ہے وکاس کا, ہمیں جاننا ہے اور مغرب کو انگیج کرنا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ اگر وہ طالبان کو مین سٹریم کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ سب سے بہتر گیٹ وے ہے طالبان کے درجہ. ابھی آپ نے بات کی ہے سر, موقع کھویا ہم نے ایک, جو وہاں پہ جو پارٹیسپیشن تھی فزیکلی, تو اس ساری صورتحال کو دیکھا جائے تو آج کے دن تک ہمیں اس ساری صورتحال میں کریڈٹ کیا ملا ہے اور کیا ہم نے اس کریڈٹ کو ٹھیک طرح سے ایڈورٹائز کیا ہے؟ کیا اس کا دوسرے لفظوں میں اگر بات کروں کہ ڈھول ٹھیک طرح سے ہم نے پیٹا ہے؟ ڈھول ہی تو پیٹنا نہیں آتا ہمیں, یہی تو مسئلہ ہو رہا ہے. سب کچھ دیکھیں نا, 20 سال ہم جو ہے وہ یہ سہتے رہے, دنیا میں کہتے رہے کہ جی تم لوگ گڑبڑ کر رہے ہو, وہ ڈو مور, گڈ طالبان, بیڈ طالبان. ٹھیک ہے, پاکستان نے بڑی غلطیاں کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور غلطیاں سب کرتے ہیں, ہم نے بھی کی ہیں اور بھگتا بھی ہے. لیکن 20 سال کے بعد اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہم کہہ رہے تھے ایک طریقے سے بات تو وہی ہوئی ہے. الٹیمیٹلی تو دیکھیے نا, مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل ہوا ہے نا, اور طالبان نے 20 سال جو ہے وہ سسٹین بھی کیا اپنے آپ کو. اب وہ وقت, مشکل وقت ہم نے گزار لیا, اب آیا پھل وقت. اس وقت اگر ہم کسی اور کو یہ اجازت دے دیں کہ وہ پھل کھا کے چلا جائے تو اپنے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ وہ ٹائم ہے کہ ہم نے اپنے جو ہماری پوزیشن ہے اس کا نہ صرف ڈھول پیٹنا ہے بلکہ اس کو دنیا تک پہنچانا بھی ایک مؤثر طریقے سے. اب پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہم وہ نہیں کر پا رہے. ہم اس لیے نہیں کر پا رہے کیونکہ ہماری میسیجنگ کنفیوزڈ ہے. ہر وقت تو کوئی نہ کوئی منسٹر کو نئی چیز بول رہا ہوتا ہے, کبھی کچھ بول رہا ہوتا ہے. یعنی آپ مجھے بتائیں وکاس کہ آپ اگر کسی اور ملک کے نمائندے ہیں, آپ بیٹھے سن رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کی وکٹری کے اوپر اس کی کیا سوچ ہے, تو آپ کو ایک دن میں کچھ 4-5 مختلف لوگ مختلف طرح کی بات, کوئی جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے جی دیکھیں طالبان نے تو یہ کر دیا, چھا گئے وہ, کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہمیں خطرہ ہو گیا. سمجھ نہیں آ رہی, کنفیوزنگ سگنل سے یہ ہم نے اس کو, یہ جو پورا ایک پروجیکٹ ہے اس کو ہم خراب کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی میسیجنگ کو آرگنائز نہیں کیا. پہلی چیز تو یہ ہو رہی ہے. دوسرا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہم رونا دھونا نہیں بند کر رہے. ابھی ہم نے وزیر اعظم کی سپیچ کی بھی بات کی ہے. جی بالکل. دیکھیے اس ٹائم تو یہ ایک سنہری موقع ہے نا, سب یہ چاہ رہے ہیں کہ اب ہمیں معلوم ہو کہ جناب اب کیا ہوگا. پیچھے کی بات تو ہو گئی, پاکستان کی میسیجنگ میں یہ کہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کہہ رہا ہو کہ دیکھیے یہ ہمارا پلان ہے, اگر ایسے ایسے آپ لوگ طالبان کو ریکگنائز کرتے ہیں, یہ ذمہ داریاں ہوں گی ریجن کنٹریز کی, اور اگلے 2 سال میں, 4 سال میں, 5 سال میں یہ پروجیکٹس ہوں گے, یہ
امن کا فائدہ ہوگا, ایسا ہوگا, کنیکٹیوٹی ہوگی. لوگوں کے ذہنوں میں کوئی منظر کشی تو کریں, ایسا ہی کوئی اپنے پلانز تو بتائیں, لوگوں کو یہ تو بتائیں کہ ہم نے کچھ سوچا ہوا ہے. انلیس باقی نہیں سوچا ہو پھر تو بڑا پرابلم ہے. لیکن میں ازیوم کر رہا ہوں کہ ہم نے کچھ سوچا ہوگا. نہیں سوچا ہوا تو استدعا ہے کہ کچھ سوچ لیں, کچھ پلان کر لیں. لیکن اس طریقے سے ہم نے جو ہمارا ویژن ہے لوگوں تک پہنچانا ہے, تبھی تو بات بنے گی نا. کب تک ہم وکاس مجھے بتائیں کہ کب تک ہم لوگ یہ کہتے رہیں گے کہ دیکھیں جی آپ بڑی ذاتی کر رہے ہیں, آپ تو دوغلا پن کر رہے ہیں, یہ تو آپ کا جو ہے یہ دورہ میں آ رہا ہے. پچھلے 20 سال سے یہ بات ہو گئی نا, بس ہو گئی. اب آگے چلیں, آگے کی طرف چلیں. دیکھیے اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری ریلیونس افغانستان کے حوالے سے سب سے زیادہ ہے, کو مانے نہ مانے, لیکن اس ریلیونس کو منوانا بھی تو ہے نا. اور منوانے کے لیے انٹرنیشنل ریلیشن میں یہ جذبات نہیں چلتے, مفادات ہوتے ہیں. آپ بتائیں کہ یہ جناب یہ جو افغانستان میں جو کچھ ہم کرنا چاہ رہے ہیں یہ سب کا مفاد ہے, اس میں اکنامک بینیفٹس ہیں, امن ہے, پروجیکٹس ہیں, پروفٹس ہیں, کریں گے. اور اگر کر رہے ہیں تو کوئی پتہ نہیں. اور اسی حوالے سے سر آپ کا ایک بڑا امپورٹنٹ آج کالم تھا جو ڈان نیوز پیپر میں پبلش ہوا ہے, اس میں بھی آپ نے بڑے اہم نکات پہ بات کی ہے. تو اسی پہ اس کی روشنی میں آپ بتائیے کہ ان نکات کو سامنے رکھ کے کیسے آگے بڑھنا ہوگا ہمیں. دیکھیے دو تین بڑی امپورٹنٹ چیزیں. پہلی چیز تو میں بار بار یہ کہتا آ رہا ہوں وکاس, ہمارے یہاں میں آپ کو بتاؤں ہماری آن دا گراؤنڈ پالیسی اس حوالے سے ہمارے پلیئرز کون ہیں. دیکھیے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کا میجر رول ہے جی افغانستان ہمیشہ سے ہے. اور ایک وجہ کہ ہمیں اس پالیسی کو سسٹین کر پائے ہیں, ہر نئی گورنمنٹ کے آنے سے وہ پالیسی چینج نہیں ہوئی افغانستان میں, کیونکہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا اس میں میجر رول ہے. باقی گورنمنٹس بھی اپنا رول پلے کرتی رہی ہیں, تو وہ جو ہے وہ ایک اسٹیبلشڈ چیز ہے. لیکن ہماری جو ایک اس کنٹینیوٹی آف پالیسی کے ساتھ جو ایک کنٹینیوٹی آف نیریٹو ہے نا, وہ اب ہمیں مروا رہا ہے, کیونکہ صورتحال ہو گئی ہے, چینج ہو گئی ہے. وہ پالیسی جو تھی جو ہم فالو کر رہے تھے اس کے ثمرات اب سامنے آ گئے ہیں, تو طالبان نے اب کنٹرول کر لیا. اب آپ نے اس کی روشنی میں جو صورتحال چینج ہوئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپنا بیانیہ بنانا ہے, آپ نے اپنی میسیجنگ بنانی ہے, اور آپ نے اپنا ایک ویژن بنانا ہے. آگے کیا کرنا ہے, مین چیز یہ نہیں ہم سے ہو رہا, پھنس کے رہ گئے ہم, اور ہر روز وہی باتیں ہم دہرا رہے ہیں. چنانچہ ایشو یہی ہے جو میں نے آج لکھا بھی ہے کہ آپ اپنے میسیجنگ میں ڈسپلن لائیں, آپ اپنا جو ٹاکنگ پوائنٹس اور ویژن ہے اس کو بڑا کریں, اس میں آگے کی بات کریں اور آگے کی بینیفٹس کی بات کریں. آپ کس کی ہار کس کی جیت اس کی بات کو ختم کریں, اور مفادات کی بات کریں کہ سب کو کیسے فائدہ ہوگا. اور آخر میں آپ جو کچھ کریں اس کو خاموشی سے کریں, جہاں پہ آپ نے کچھ فائدے لینے, اور جب وہ ہو جائیں پھر آپ اس کا ڈھول بجائیں, پہلے ڈھول نہ بجائیں. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. سر آپ نے میسیجنگ کی بات کی ہے, کے بعد ایک میسیجنگ کی ہم بات کرتے ہیں, بڑے امپورٹنٹ رکن ہیں اور کابینہ کا بھی شاید حصہ تھے پہلے, ابھی کشمیر کمیٹے کے چیئرمین ہیں شہریار افریدی صاحب. وہ کیسی میسیجنگ کر رہے ہیں اس پہ ہم نے بریک کے بعد آپ سے جو ہے نا تجزیہ, بڑی وائرل ہوئی ہے ان کی ویڈیو, بڑی وائرل ہوئی ہے, ان ویڈیوز کو بھی پلے کرتے ہیں اور اس پہ ذرا آپ کا تجزیہ دکھائیں گے آپ. جی آپ کو دکھائیں گے اور ویورز کو بھی دکھائیں گے. ناظرین ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فات صاحب میں ذرا سنوا دوں آپ کو بھی اور آڈینس کو بھی کہ شہریار افریدی صاحب کی وہاں پہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. جی پلے کیجئے گا. فات صاحب, شہریار افریدی صاحب برانڈڈ لیوائز کی شرٹ پہن کے پبلک ڈپلومیسی کر رہے ہیں. دیکھیے یہ وہ پرابلم ہے نا, شہریار افریدی صاحب نیت کے بڑے صاف ہیں, اور جو وہ بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, ان کی سوچ ہے, لیکن ان کو موقع محل ہوتا ہے. ہاں, اور وہ اس وقت ایک عام شہری نہیں ہے, وہ حکومت پاکستان کے ایک نمائندے ہیں, پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کی کابینہ کا حصہ ہیں, اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں, سب سے امپورٹنٹ. اور وہ امریکہ جا رہے ہیں. ابھی ہم نے پورا پروگرام اس پہ لگایا ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم نے کس طریقے سے میسیجنگ کرنی ہے, کیسے اپنا موقف جو ہے وہ ایک یعنی اس طریقے سے بیان کرنا ہے کہ لوگ اس پہ اٹریکٹ ہوں. افریدی صاحب تو الٹا کام کر دیا. اور ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ ان ویڈیوز کو بھارتی میڈیا نے بھی بہت اٹھایا. کیوں نہ اٹھائیں, دیکھیں نا یہ ادھر بھی کتنا وائرل ہوا ہے یہ, اور ظاہر بات ہے دنیا میں ہوگا. دیکھیے ایشو چلے افریدی صاحب نے جو کر دیا, لیکن جو بنیادی ایشو ہے نا
وہ یہی ہے جو ہم شروع سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اس کی کوئی, مجھے لگتا ہے کہ کوئی سینٹرلائز پلاننگ ہی نہیں ہے. بھائی اگر آپ نے ہمارے یہاں ایک نظام میں, سسٹم میں ایک چیز نا ہماری سسٹم کی رگوں میں گھس جاتی ہے, پھر اس کو نکالنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یعنی سالہ سال سے ہمارے یہی چل رہا ہے جناب, کوئی اگر بڑا ایشو ہے نا, چلو جی ایلچی بھیج دو دنیا میں. وہ ایلچی جو ہے وہ کبھی وزراء ہوتے ہیں, کبھی دیگر ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں. اب یہ بات کریں نا, کبھی جو ہمارے انویسٹرز وغیرہ جو ہیں وہ آپ کو بتا دیں, وہ کوئی جا کے شاپنگ کر رہا ہے, کوئی کھانے کھا رہا ہے, کوئی سیر سپاٹا کر رہا ہے, ادھر جا کے پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں, ہمارا قوم کا ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں, اور اس کا فائدہ کیا الٹا نقصان کر کے آتے ہیں. اب وہ ٹائم آ گیا, یہ کمیونیکیشن کا ٹائم ہے, زمانہ ایسا ہے. یہ وہ وقت, اس وقت پاکستان میں اس سے زیادہ اور جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اہم وقت کب آ سکتا تھا, یہ وہ ٹائم ہے کہ کوئی اس کو ایک باقاعدہ کوآرڈینیٹڈ طریقے سے یہ پبلک میسیجنگ ہو, کو پلاننگ ہو, کو سینٹرلائزڈ ڈیسیشن میکنگ ہو کہ اچھا جی یہ ہمارا ہدف ہے, یہ آؤٹ کم ہے, یہ ہم نے کہنا ہے, یہ ایک میسج ہے, یہ آڈینس ہے, اور ان لوگوں کو جانا ہے, اور یہ یہاں سے باقاعدہ بریفنگ لے کے جائے, باقاعدہ طور پہ تیاری کر کے جائیں. اب مجھے نہیں پتا, امریکہ UN جنرل اسمبلی کے وقت افریدی صاحب گئے ہیں, انہوں نے وہاں پہ کتنے لوگوں کا ذہن چینج کیا ہے پاکستان کے حوالے سے, کتنی امپورٹنٹ جگہ پہ انہوں نے ایکسس ملی ہے. اور اگر نہیں ملی, اور اگر نہیں کیا, تو میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا. میں ان کو قصوروار ٹھہراؤں گا جن کا یہ کام ہے کہ وہ یہاں پہ بیٹھ کر اس کو باقاعدہ طور پر ایک پروجیکٹ کی طرح لیں, اور اس کو اس کے اہداف بنائیں, اور پھر رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب ان کو بھیجیں, اور پھر دیکھیں کہ فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اور اگر نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا. تو یہ اس طریقے سے رینڈملی جب چیزیں چلاتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے. سر آخری منٹ ہے میرے پاس, مجھے تو یہ ویڈیوز دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی ترقی یافتہ ملک کا ایک نمائندہ ہے اور کسی ترقی پذیر ملک میں جا کے وہ لیکچر دے رہے ہیں. اب میں کیا اس کے اور مزید کروں گا, لیکن دیکھیں نا, یعنی کہ یہ افسوس ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر جہاں پہ اتنی امپورٹنٹ ہے یہ چیز, اس موقع پہ ہم موقع ضائع کرتے جا رہے ہیں. ابھی ہم نے شروع میں ہی بات کی, تو یہ وہی ہے نا, آپ کو بار بار اپرچونٹیز مل رہی ہیں, مومنٹس آ رہے ہیں, پلیٹ فارمز مل رہے ہیں, آپ ضائع کرتے جا رہے ہیں. اور ان پلیٹ فارمز کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اور الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ ہمیں ہو رہا ہے. بہت شکریہ فہد صاحب. ناظرین, امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.